बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर बात करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ के मुस्तकबिल की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जनरल परवेज मुशर्रफ की बीमारी की रिपोर्ट जारी। कंधे में दर्द, ذہنی दबाव और है दिल की बीमारी। कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ में हो चुकी अपॉइंटमेंट जाने की तैयारी, मगर सबसे अहम कि इस वक्त पाकिस्तान फौज क्या सोच रही है। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल परवेज मुशर्रफ की बीमारी की रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कई अमराज लाहक हैं, जिनमें दिल की एक शरियान बंद है, रीढ़ की हड्डी का आर्जा है, एक कंधा भी सही काम नहीं कर रहा और उसके अलावा वो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार हैं। नाजरीन, आज 6 रोज हो चुके हैं और सदर मुशर्रफ अपनी इन्हीं बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आज भी वो गद्दारी केस में अदालत में पेश नहीं हो सके। जनरल परवेज मुशर्रफ के मुकदमे और इसमें जो भी सूरत हाल है उसके हवाले से आज वाशिंगटन पोस्ट ने भी बड़े डिटेल्ड तबसरा किया है। मेरे हाथ में है पाकिस्तान मुशर्रफ स्पेंड्स 5th डे इन हॉस्पिटल अवॉइडिंग ट्रायल ऑन ट्रीजन चार्जेस। वो ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज और अमेरिका बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहते हैं। पाकिस्तानी फौज ने इस मामले पर अभी तक खामोशी बरकरार रखी है, मगर उनके लीडर बहुत बेचैन हैं। वो जनरल परवेज मुशर्रफ से नाराज भी हैं कि उनके मशवरे के बावजूद वो पाकिस्तान क्यों आए। ये भी कहा जा रहा है कि फौज ने साबिक सदर की नक्लो हरकत को अपने कंट्रोल में ले लिया है। फौजी एहलकार नजदीकी हॉस्पिटल्स को छोड़कर उन्हें फौजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनके वुकला को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस तरह वो मरीज के बजाय कैदी बनकर रह गए हैं। अमेरिकी अखबार लिखता है कि पाकिस्तान में कयास आराइयां की जा रही हैं कि उनकी मुबैना बीमारी इस मंसूबे का हिस्सा है जो उन्हें मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह के इशारे मिले हैं कि अमेरिकी हुकाम भी उनके बैरून मुल्क भिजवाने के हामी हैं, ताकि फौजी हुकूमत और सिविलियन हुकूमत के दरमियान महाज आराई को रोका जा सके। जनरल परवेज मुशर्रफ के अहले खाना की जानिब से बैरून मुल्क इलाज की इजाजत मांगी जा रही है और ये दरख्वास्त फौज की जानिब से परवेज मुशर्रफ और दीगर फौजी अफसरान को गद्दारी के मुकदमे से बचाने की कार्रवाई समझी जा रही है। ये तो था वॉशिंगटन पोस्ट का तबसरा। उसके अंदर उन्होंने एक अमेरिकन सेनेटर को भी कोट किया है, जिसमें वो ये बरमला कह रहे हैं कि अगर ये सेफ एग्जिट मिल जाता है परवेज मुशर्रफ को तो इट विल बी अ हैप्पी डे फॉर एवरीबॉडी। ये भी कहा, उसके अलावा मुशर्रफ साहब के मुकदमे में फौज के किरदार के हवाले से अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट तो आ ही गई, मगर आपको ये भी याद होगा कि कुछ रोज पहले ही जनरल परवेज मुशर्रफ खुद बार बार ये कहते रहे कि उनके साथ यकीनन फौज की सपोर्ट मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि फौज मुझ पर गद्दारी के मुकदमे से परेशान है, मुझे फीडबैक है और फौज के अंडरग्राउंड लेवल तक सोच का पता है। मेरी दिफा में कहां तक जा सकते हैं, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। मैंने उसके साथ गर्मी सर्दी में सख्त हालात में इकट्ठे वक्त गुजारा है, जंगें लड़ी हैं, मुसीबत में हो, आर्मी दोस्त खुद मदद करे, अलकायदा, तालिबान और BLA से खतरा है। मुसीबत की इस घड़ी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाक फौज और अपने बैनुल अक़वामी दोस्तों को मदद के लिए पुकारा था। लगता यह है कि उनकी फरियाद कहीं कहीं सुनी जा चुकी है। न सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट के इशारे मिलते हैं, बल्कि उनके पुराने साथी भी अब खुलकर उनकी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का क्या कहता है और उसके अलावा दीगर लोगों का तबसरा क्या है कि इस तमाम वाक़े का सेफ एग्जिट या सेफ फेस सेविंग कैसे हो सकती है। हम इस पर बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू हारून रशीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। AVM शहजाद चौधरी साहब, दफाई तज्ज़ियाकार, इजाज़ हक साहब, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। राजा ज़फरुल हक, चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। हारून साहब, आपसे आगाज करते हैं। अमेरिकी अखबार भी कह रहा है, खुद मुशर्रफ साहब भी कहते रहे, तो लग क्या रहा है आपको, फौज की सपोर्ट मिल रही है? अमेरिकी अखबार से हमें पूछने की क्या जरूरत है, ये सामने GHQ है, ये हुकूमत है और ये सब लोग अवेलेबल हैं। अमेरिकी अखबार की इत्तला के बाद इसे दुरुस्त हैं, बात गलत है। मसलन ये कि वो उन्हें ले गए, फौज ले गई, उन्होंने खुद फैसला किया है। जनरल मुशर्रफ ने अपने स्टाफ के मशवरे के साथ SP ने फोन किया DIG को, DIG ने वजारत दाखिला को फोन किया और वो क्या करते, क्या वो ये रिस्क ले सकते थे? और उन्हें इसी हॉस्पिटल में जाना था, उनकी एंटाइटलमेंट है इस हॉस्पिटल की, यही मुफ्त इलाज उनका हो सकता है और बेहतर हो सकता है और यहाँ सिक्योरिटी बेहतर है। और ये कुछ लोगों ने झूठ फैला था, क्या सारा ही बहुत कर रहे हैं लोग कि जी वहां रेंजर्स डिप्लॉयड थे। मरी रोड पर कहाँ रेंजर्स डिप्लॉयड थे? मैंने पता किया नहीं थी डिप्लॉयड, उन्हें वहीं जाना था
میرے اپنے رپورٹر وہیں پہ رہتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ رینجرز وہ وہیں سے نہیں تھی. میں آپ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے سنی سنائی ایک اور بات ہے, اور جن لوگوں نے ڈپلائی کیا میں نے تو ان سے پوچھا نا جو ڈپلائی کرتے ہیں, میں آپ کو اپنی معلومات بتا رہا ہوں. چلیے فرض کیجئے ہو بھی, ٹھیک, اس سے کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ فوری طور پر رینجرز کے وہاں چند لوگوں کو بھیجنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایئر وائس مارشل صاحب سے پوچھ لیں, انہیں پتا ہوگا, یہ فوج کا مزاج دان ہے. انہیں اب کہاں جانا تھا اور کون سے ہاسپٹل میں وہ جاتے ہیں جہاں مفت علاج بھی ہو سکتا ہے, سیکورٹی بھی ہوتی ہے, جہاں ان کے ساتھ وہ سمجھتے کہ کچھ لوگ ہمدردی بھی کریں گے. ٹھیک, یہ تو کہ نیچرل ہے. تو اس کو یہ دیکھیے بعض چیزیں جو ہیں وہ فطری طریقے سے ہوتی ہیں. فوج ایک کمیونٹی ہے, بہت سی کمیونٹی سے ہوتی ہیں. خواتین کہیں کوئی خواتین کی مردوں کی لڑائی ہو جائے تو خواتین کی کمیونٹی سے بیدار ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. ایک دفتر کے لوگ کسی دوسرے دفتر سے, جرنلسٹ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, یہ ایک نون بات ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ فوج ہے, یہ غیر محتاط آدمی ہیں. جنرل مشرف جیسے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ انہوں بلوچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہٹ کرے گا, جیسے اور اس طرح کی باتیں بغیر ذمہ دارانہ بعض اوقات کرتے تھے. اسی طرح انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے عوامی ہمدردی کا کچھ فیکٹر بھی ان کے ساتھ جائے گا. یہ قوم بڑا ترس کھاتی ہے, بڑے لوگوں کو بڑی جلدی ترس کھاتی ہے. صحیح. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملوث کیے جا سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ بات چودھری شجاعت چونکہ سیاست کے میکینکس کو پریکٹیکلی بہت سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ گرہ کھول دیا کہ ہم بھی مریں گے. پھر جنرل کیانی کا نام ظاہرہ لیا جائے گا, جو فوج کو پالیٹکس سے حالانکہ وہ دور لے گئے, جنہوں نے وہ ایسے کسی معاملے میں شریک نہیں. اچھا, پھر جو ٹیررزم پہ پالیسی تھی تو کیا امریکہ کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ؟ پھر جو آدمی اتنا عرصہ سربراہ مملکت رہتا ہے, اعجاز الحق صاحب جاتے ہوں گے عرب ممالک میں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان کے والد کے جو لوگ ملنے والے تھے جو ان کے عرصہ اقتدار میں رہے, تو ان کے رویے میں ایک ذاتی تعلق کا پہلو آ جاتا ہے. یہ تو فطری چیز ہے. جب بھٹو خاندان باہر گیا تھا تو کیا بہت سے حکمرانوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا؟ بہت سے فیکٹرز ان کے حق میں جا رہے ہیں. اب رہ گیا کہ مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے, تو چلنا تو چاہیے. آئین یہی کہتا ہے, قانون یہی کہتا ہے, مگر آئین اور قانون کا سلیکٹو اطلاق نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی پہ ہوگا فلاں نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک چیز وزڈم بھی ہوتی ہے زندگی میں. آپ یہ سب کر سکتے تھے کسی خرابی میں پڑے بغیر, تقریریں کیے بغیر, میڈیا پہ اتنا اچھالے بغیر. یہ ان کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے بغیر تصدیق, میرے دوست ہیں بہت ذاتی ویسے, ان سے پوچھے بغیر ہی, تصدیق کیے بغیر ہی کہہ دیا مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. ہو سکتا ہے میں نے ٹیلی فون انہیں کیا انہیں پریشان کرنے کے لیے, کسی سے کرا دیا ہوگا. بہت سی چیزیں, یہ ایک بڑا پیچیدہ معاشرہ ہو گیا. یہاں بعض فارن پلیئرز ہیں, میں نہیں کہہ رہا انہوں نے, لیکن ہارون صاحب ان کے تو اپنے وکیل کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ کریں, ایسے نہ ٹرائی کریں, یہ فوج کے خلاف مقدمہ ہے. ماشاءاللہ وہ بھی میرے دوست ہیں اتفاق سے, قصوری صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے. کبھی بولتے ہوئے انہیں سوچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا فوج کے پاس بندوق ہے, اس کو ٹرائی نہ کریں. فوج بندوق تو نہیں استعمال کر رہی, نہ کرے گی, نہ جنرل کیانی نے کی, نہ جنرل راحیل کریں گے. انہیں بھی ہم جانتے تھے. کیا میں کہتا نہیں تھا اس وقت آپ سے کہ نہیں لگائے گا جنرل کیانی ماشاءاللہ, کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا, کم کرتا جائے گا. جنرل راحیل بھی نہیں کریں گے. ہم انہیں جانتے ہیں نا, یہ کہاں رہتے ہیں جنرل راحیل, یہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. رائٹ. شہزاد صاحب, لیکن یہ بات تو اس وقت کیا ہم کہہ سکتے ہیں, جیسا ہارون صاحب نے بھی کہا, کہ فوج کو ایک امبیرسنگ پوزیشن یا ڈیفینسو پوزیشن میں ڈال دیا پرویز مشرف نے خود ہی کہہ کر کہ وہ میرے ساتھ ہیں, وہ ہونے نہیں دیں گے. مقدمہ ان کے وکلا نے بھی یہی کہا. دیکھیے, ہم تو اس طرح کی جو ایک ہے نا شیپنگ آف دی انوائرمنٹ, اس کے اندر پچھلے 6-7 سال سے لگے ہوئے ہیں سب کے سب. چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, چاہے سول سوسائٹی کے کچھ چیدہ گروپس ہیں جو کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ اس کوشش میں تھے اور کوشش میں رہے ہیں کہ کس طریقے سے فوج کو اس طرح لتاڑا جائے کہ فوج ایک کونے میں نظر آئے اور باقی سب کے سب اس کو جو پچھلے 65 سال کی جو ان کو بدلے لینا ہے وہ لے رہے تھے. اچھا, اور اس کے اندر جنرل کیانی کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جنرل مشرف واپس آ گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا, وہ کہ انہوں نے اس کو روکا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 9 کے 10 مرتبہ 9-10 جرنیل ایسے تھے جن کو چیف جسٹس کے آگے پیش کیا گیا. کوئی حرج نہیں ہے, ضرور ہونا چاہیے تھا اگر ان کی ضرورت تھی. لیکن پھر جس قسم کی تضحیق کی جاتی تھی وہاں پہ, اور جس قسم کی یہ شکایات کی جاتی تھی کہ میرے سامنے IGFC یونیفارم میں کیوں نہیں آیا,
بھائی آئی جی ایف سی آ گیا, اب وہ یونیفارم میں آیا یا نہیں آیا اس سے تو فرق, تو کیا یونیفارم دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں کسی اس میں ایسے ادارے کی بات نہیں کرنا چاہتا. بےچینی تھی, بےچینی تھی, اور اس بےچینی کو جنرل کیانی نے کیسے اپیز کیا, کس طریقے سے ہینڈل کیا, جا کے ہر گیریزن میں ایڈریس کیا لوگوں کو کہ دیکھیے ہمیں جمہوریت کو سیکھنا پڑے گا, ہمیں جمہوریت کو آگے پنپنے دینا ہے, ہم نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ابھی جنرل مشرف بھی آئیں گے, ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی کوئی, تو یعنی اس آج کل کی جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی, وہ ایک آسان ماحول میں آپریٹ نہیں کر رہی. جنرل رحیل شریف کے لیے ایک بہت مشکل وقت اس وجہ سے ہے کہ ابھی ٹیک اوور کیا, اور ان کا خیال تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر کے پھر سے اداروں کے ٹکراؤ کا کوئی وجہ بن جائے گی. دیکھیے سینٹیمنٹ کا ہونا تو بالکل ایک نیچرل قدرتی امر ہے نا. یعنی اگر میں کسی کو دیکھوں, مثال کے طور پہ جنرل مشرف نے بہت غلطیاں کی, مان لیتے ہیں غلطیاں کی, انہوں نے آئین توڑا, جو آئین توڑا ہے پہلی بات ہے اس کے اوپر تو مقدمہ کر ہی نہیں رہے, ہم تو کر رہے اس پہ ہیں کہ ایمرجنسی کیوں لگائی اس نے, اور ایمرجنسی کے بعد ایک دوبارہ اوتھ کیوں کہا چیف جسٹس ججوں کو. باقی تو ہم سب خوش ہیں کہ آرٹیکل 232 کے نیچے بالکل ایک لیگل تھا, لیکن جہاں آئین توڑا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اچھا جب اس قسم کی بات ہوتی ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایبروگیشن یا سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن, وہ ہے جو آپ کا بیسک آئین کا جو شک ہے, اس کے اندر آپ 2010 کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ابینس. کس وجہ سے ابینس ایڈ کرتے ہیں؟ کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیا مقصد تھا کہ کسی وقت جال میں آئے گا؟ اچھا جب اس قسم کی باتیں, وہ پاگل نہیں ہے جو یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے لوگوں کو, چاہے وہ ان کو پسند کریں نہ کریں, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کونے میں لگایا جا رہا ہے. تو ایک سینٹیمنٹ کا ڈیولپ ہونا, پھر لیڈرشپ کا کیا کام ہے؟ اس سینٹیمنٹ کو کنٹرول کرنا. اس نے ادھر بھی معاملات نبھانے ہیں, اس نے اپنے اندر بھی اداروں کے اندر معاملات نبھانے ہیں. اس لیے جو آپ کی بات ہے کہ جنرل شریف is one of in the most, کہتے ہیں نا کہ unenviable position, most difficult position, as is Prime Minister Nawaz Sharif, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اب یہ سوچنا یہ ہے کہ ان کے اندر سے کس نے ان کو دھکا دیا ہے اس نئی سچویشن کے اندر. ہر دفعہ جب آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, اور فوج سے مصیبت ہو جاتی ہے. مصیبت تو یہ ہے نا کہ ادارے کتنی مشکل سے پچھلے 6 سال میں مل کے چلنا شروع ہوئے تھے, ایک ڈائریکشن نظر آنے شروع ہوا تھا, اور سب میں چل رہے ہیں, تفاوت نظر نہیں آ رہی تھی. آج بھی ایسا ہی ہے, لیکن اب ان کو مینج کرنا, چلانا کتنا اور مشکل ہو جائے گا. I agree کہ وہ یقیناً انویبل پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اس وقت ٹھیک ہے فوج کی اپنی نیچرل ایفینٹی ہے, ان کی اپنی ایک محبت ہے, مگر سیاستدان جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ آ گئے ہیں ان کے سپورٹ کرنے کے لیے. دیکھیں سپورٹ جو بھی بات کریں گے نا اس وقت, اگر میں بھی کوئی بات کروں گا تو آپ اس میں سے نکالیں گے کہ یہ اعجاز تھا جنرل مشرف کی کیبنٹ میں تھا یا اس زمانے میں تھا, تو اس لیے یہ بات کر رہے. اگر میں کچھ حقائق بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اور یا اگر میں کچھ فرض کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اجازت میں نہیں کہوں گی, کیبنٹ کے لوگ آج بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں. سارے تو پی ایم ایل این میں بیٹھے ہوئے نا, مطلب بہت سے تو اس میں سے پی ایم ایل این میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا بھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 6 جو ہے, پہلی بات تو یہ جب آئین کے اندر ڈالا گیا تھا یہ فوج کے مقصد کے لیے نہیں ڈالا گیا تھا. پہلی بات یہ تھی, یہ ڈالا گیا تھا ولی خان کے لیے, غداری کیس چلانا چاہ رہے تھے اس پہ 1976 میں, جب یہ سارے اس وقت تو آیا تھا یہ. اس کے بعد سے دیکھیں اگر تو یہ فوج کے اس پہ ڈالا ہوتا, ڈالنے والے کون تھے؟ جنہوں نے فوج کے وزیر خارجہ, فوج کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل, اس کے بعد یحییٰ خان کے ساتھ ان کولیبریشن میں یحییٰ خان جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ ہوا. آرٹیکل 6 ڈالا گیا, چلیں یہ کہ بھئی آئین کوئی نہ توڑے. میں یہ کہتا ہوں نمبر 1, پہلی دفعہ اس آرٹیکل کو جب استعمال کر رہے تھے اس کی انٹرپریٹیشن تو کروا لیتے. آئین کا کوئی آرٹیکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرٹیکل 6 ہے 1, 2 یا A, B, تو آرٹیکل 6A تو کا اطلاق ہوگا, آرٹیکل 6B کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے قوم کنفیوزڈ ہے اس وقت. آپ سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخص کو تو صاف بات کہہ دیں کہ جی ہم نے اس کو سنگل آؤٹ کرنا ہے, پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ بھی آپ. ڈو یو بلیو کہ ان کا اکیلے کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, یا کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا, مدر آف آل پرابلمس, جو آج جس کے تھرو ہم جا رہے ہیں, ٹھیک, آپ کہتے ہیں جی اس کو تو بالکل چھیڑیں ہی نا. آپ نے آرٹیکل 270AA بنا کے یہ کہہ دیا جناب کہ وہ جو تحفظ دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 کو تو ہم لگائیں گے. دیکھیں نا جو آرڈر پاس ہوا, پروکلیم کیا گیا, جو وہ آرڈر تھا اس کے اندر انہوں نے صاحب کا ان کو بلایا آپ نے,
ٹھیک, آپ ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کہا کہ میں نے سارے گورنر سے, سارے کور کمانڈر سے, سارے اپنے ساتھیوں سے میں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ میں ایمرجنسی لگا رہا ہوں. ٹھیک, کیبنٹ سے تو کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا, میں یہ آپ کو بتا دوں, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, میں کیبنٹ میں تھا. رائٹ, ہاں, چودھری شجاعت سے مشورہ ہوا تھا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا. مجھ سے مشورہ ہوا, شوکت عزیز سے مشورہ ہوا ہوگا, ٹھیک, یا پھر ان کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ ہوا ہوگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آرڈر کے اندر بہت ضروری جانا ہے, بٹ آئی آسک یو اگین, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ سے مشورہ نہیں ہوا تھا. چودھری شجاعت سے کوئی پرائیویٹ مشورہ ہوا ہوگا شاید, ناٹ ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ. ہم وقفے کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. کیپ واچنگ 8 PM فری ایجنٹس. اینڈ ویلکم بیک. پرویز مشرف کا فیوچر کیا ہے, ایگزیکٹلی کیا تھاٹ پروسیس ہے اس وقت, نہ صرف فوج میں بلکہ دیگر اداروں میں, اور اس وقت حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے؟ ان تمام باتوں پہ ہم بات کر رہے تھے. جاوید صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے 3 نومبر کی ایمرجنسی کا, کہ کسی کو بھی لوپ میں نہیں رکھا گیا تھا. سوائے میں بتایا تو نا کون کون لوپ میں تھا. لوپ میں چودھری شجاعت صاحب تھے, شوکت عزیز صاحب تھے, ٹھیک, ایس ایم ظفر صاحب تھے, وہ خود بتائیں گے آپ کو, رائٹ, زاہد حامد صاحب تھے, رائٹ, جو وزیر قانون بنے یہاں پہ. یہ اس لیے تھے کیونکہ یہ لا سے شیخ رشید اس وقت کی انفارمیشن منسٹر جناب, انہوں نے بیان دیا تھا کہ ایمرجنسی پلس, جو بھی مطلب یہ مطلب چند لوگ تھے. مطلب یہ ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے کابینہ میں ڈسکس کیا ہو یا مشورہ لیا گیا ہو یا معاملات کو آگے لے جایا گیا ہو. وہ ایک ان کو آپس میں یہ ٹسل چل رہی تھی, اور یہ لگ رہا تھا کہ بھئی میری وردی کے خلاف شاید یہ کوئی فیصلہ آئے گا, تو اس وجہ سے انہوں نے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے یعنی, اور جو معلومات ہیں میری. رائٹ. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں نا, ہم ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی. ایف آئی اے نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا جی کہ انہوں نے, جس میں لکھا کہ جی میں یہ آرڈر جو ہے پروکلیمیشن جو ہے ایشو کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نے تو شاید کہہ دیا جی کہ میرے سے مشورہ نہیں ہوا تھا, میرے خیال میں گورنر پنجاب تھے وہ. باقیوں کے جو نام دیے انہوں نے کہا میں اپنے کور کمانڈر سے, میں نے اپنے سروسز چیف سے, میں نے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف سے وغیرہ وغیرہ سے مشورے کے بعد یہ سارا کچھ کیا. ٹھیک. اب آرٹیکل 6 جو ہے, آرٹیکل 6 کے اطلاق میں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا, جو پروسیکیوٹر ہے میرے بڑے دوست ہیں وہ, اور جب وہ بات کر رہے تھے کسی شو میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ 1000 آدمیوں میں مشرف کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے 1000 آدمیوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کو نکال کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کو لٹکا دیں. تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ آرٹیکل کا یہ اگر لیگل ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, تو اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پرائرٹیز دیکھیں. آپ اگر آپ کی یہ پرائرٹی ہے کہ بھئی آپ نے اس وقت, جب آپ کی فوج کی تو بات آئے گی, ٹھیک, یہ کہنا کہ جی مشرف الگ ہے فوج الگ ہے, بالکل غلط بات ہے یہ کہنا اس وقت. کیونکہ اس کو ایک بنا دیا گیا ہے. ہمارا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. یہ صرف پی ٹی وی نہیں ہے جو 1970s میں تھا یا 80s میں تھا یا 90s میں تھا. آج یہاں 104 چینل چل رہا ہے پاکستان کے اندر, اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے جی جنرل رحیل شریف کیا کرے. وہ اس کو بیچارے کو ایسی پھنسا دیا آپ نے کہ وہ کیا کریں گے. کیسے پھنسا دیا ان کو؟ پھنسا دیا ایسے کہ ابھی بھی جہاں بھی بات ہوگی, بات یہ ہوگی کہ اگر وہ ایف آئی سی میں چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی اجازت سے گئے ہوں گے. اب وہ یہ بالکل ٹھیک کہا ہارون رشید صاحب نے. وہ کہاں جاتے, بالکل فیمس میں اس نے نہیں جانا تھا, کہیں اور اس نے نہیں. میرے یہاں درد ہو گیا یا میرے یہاں درد ہو گیا, تو آپ سمجھیں گے جی وہ کہیں گے نہیں اب آپ مہربانی ہم آپ کو نہیں یہاں لیں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات اب آپ آخری بات ہے, آپ ایسے موقع پر میں یہ نہیں کہ اب آپ کہیں گے جی یہ شاید ان کی کیبنٹ میں تھا, یہ ہمدردی کر رہا ہے کہ چودھری شجاعت نے یہ بیان دے دیا, اعجاز الحق نے یہ بیان دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ موقع دیکھیں آپ اس وقت پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے وانا کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہماری وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہماری فوج کے کتنے شہید ہو رہے ہیں. کل رحیل شریف صاحب نے AFRIM میں جا کر میرے خیال میں 150 کے قریب وہ معذور فوجی تھے جو کہ وہاں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھا, کسی کا پاؤں نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پروگرام بھی. ٹھیک ہے, لیکن اجازت صاحب یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جب کوئی فوجی انوالوڈ ہوتا ہے. یہ تمام باتیں اس وقت یاد نہیں آتی جب کسی سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, کسی سویلین کے اوپر سوال. سویلین کے ٹرائل کے لیے سویلین نے بڑا کیا, ہر کسی نے جب بھی کبھی ٹرائل ہوا تو یہ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوجی کے ٹرائل کے لیے یہ ہوتا ہے اور سویلین کے ٹرائل کے لیے, میں یہ بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن ٹرائل ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے. 12 اکتوبر سے شروع کریں 1999 سے, یا 1956 پہ لے جائیں. ٹھیک ہے, جب یہ آرٹیکل جہاں سے کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق 1956 سے ہوگا,
تو ایک دفعہ کھول دیں. لیکن یہ بات تو مسلسل کہی جائے نا ہارون صاحب, مگر وہ حکومت کا موقف کچھ اور ہے کہ اس کو انڈورسمنٹ مل گئی, پارلیمنٹ سے بھی مل گئی, اس وقت کی عدالتوں سے بھی مل گئی, تو وہ مشکل ہے اس کو. دیکھیے یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, چیزوں کو الجھایا کیسے جاتا ہے. بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فوج کا جو جہاں تک ریلیٹ کرنے کا تعلق ہے کہ بھائی دنیا کے کس ملک میں آپ مجھے بتائیے, دنیا میں 150-200 ملک ہیں, کہاں شام 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک کسی بھی پروگرام میں فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا سا ملک, بڑے سے بڑا ملک, بادشاہت ہو, جمہوریت ہو, خاندانی حکمرانی ہو, ون پارٹی رول ہو, کمیونسٹ ملک ہو, کہیں یہ تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ رہ گئی تنقید, تو چلیے تنقید کر لیں گے, یہ دنیا کا سب سے وائبرنٹ میڈیا ہے, مگر اس کو تو ملحوظ رکھیں کہ یہ افواہ تو دلی سے آئی ہوگی, یہ واشنگٹن سے آئی ہوگی. مجھے طلب کیا گیا, فون کر کے میری جواب طلبی کی گئی ایک پروگرام کے دوران کہ آپ کیوں فوج کی حمایت کرتے تھے. میں نے کہا کرتا تھا, کہنا تو یہ چاہیے تھا میری مرضی. میں نے کہا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کو سپورٹ کرتا تھا, میں کوئی بینیفیشری ہوں کسی چیز کا, سب لوگ مجھے جانتے ہیں, میں ہوا میں تو نہیں رہتا. لوگوں گزارش یہ ہے کہ یہ کیا نکتہ ہے کہ جی سیولینز کو, یہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, کلیشے ہے, سیولینز کو اس کو ٹرائی کیا جاتا ہے, فوجیوں کو نہیں کیا جاتا. فوجیوں کو تو قتل کر دیا گیا بھائی, جنرل ضیاء کو قتل کر دیا گیا, اور 20 سال سے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. جو کام ان کے فرشتوں نے نہیں سوچے تھے ان سے منسوب کیے گئے. ایوب خان کو کتا کہا جاتا تھا, ہم ساری ٹو سے ایسے گندا لفظ ہے, یہاں نعرے لگتے تھے. یہاں فوجیوں نے نعرے لگائے, میں دہرا نہیں سکتا, ساری وکیلوں نے جنرلوں کے خلاف نعرے لگائے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا, دیکھیں ایک ہے سیاست میں مداخلت فوج کی, وہ بالکل غلط ہے, ماشاءاللہ بالکل غلط ہے, مگر اس کو روکنے کے طریقے یہ نہیں ہے. اس کے روکنے کے طریقے مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں, گورننس ہے اداروں کی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا یہ آج کا تجربہ نہیں, ہزاروں برس کا تجربہ ہے. جس ملک کو تباہ کرنا اس کی فوج سے اسے مایوس کر دیا جائے. یہ فوج کے خلاف پراپیگنڈا یہاں سے تھوڑی ہوتا ہے کہ جی فوجی نہیں ٹرائی ہوتے. اور بھٹو ٹرائی ہوا, کیا اس نے قتل نہیں کرایا تھا احمد رضا قصوری کے باپ کو, اس کو آج بھی شہید کہا جاتا ہے, لیکن اس کو مرڈر بھی کہا گیا. کیا نواز شریف نے کرپشن نہیں کی, ٹکا کے اور چودھری نے, کس نے ان سے پوچھا کیا احتساب ان کا ہوا ہے؟ تو کسی کا بھی احتساب نہیں کرنا, نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اصول اللہ کے رسول نے بتایا, ہم اصول نہیں بناتے. ٹھیک, ایک اصول قرآن میں لکھا ہوا ہے, کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پر آمادہ. لیکن ہارون صاحب میں تو پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں پاکستان میں, ہم یہ کہتے ہیں اس کا نہیں ہوا تو ہمارا بھی نہ کرو. مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. ایک اصول قرآن مجید میں ہے, ٹھیک, کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اصول اللہ کے رسول نے کہا طاقتوروں کو سزا دو. طاقتور تو نواز شریف ہے, یہ مجھے حساب دے, میرے ٹیکس کا پیسہ یہ لندن کیسے لے گیا ہے لوٹ کر, اور زرداری کیسے لوٹ کے لے گیا ہے, اس سے بھی حساب کریں. یہ تو ایک عامق آدمی ہے جو کہتا تھا ایسی جگہ سے ہٹ ہوگا تمہیں پتہ نہیں چلے گا. جنرل شاہد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ایک حدیث کا ذکر کر کے اس کا مذاق اڑاتا تھا. یہ تو بے وقوف آدمی, یہ کوئی اب طاقتور آدمی ہے, اس پہ بڑے طاقتور آدمی رہ چکے ہیں, سبھی کا پاکستان کے موسٹ پاورفل رہ چکے ہیں, اور ایسے فیصلے کر چکے ہیں. مسئلے کو مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے, رول آف لا ہونا چاہیے. نواز شریف نے کون سا رول آف لا قائم کیا؟ کیبنٹ کا منسٹر یا کشمیری ہو سکتا ہے یا چمچہ ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا. کوئی افسر ان کی مرضی کے بغیر اعلیٰ سطح پہ نہیں رہ سکتا. ظفر الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, دوبارہ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ 8 PM ساری ایڈریس. ویلکم بیک. پرویز مشرف کے اوپر بات ہو رہی ہے شہزاد چودھری صاحب. تو پھر اب واٹس دا وے آؤٹ؟ اگر ہم سب یہ بات فرض کریں, مان بھی لیتے ہیں کہ کیونکہ یوں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, اب کریں کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو سیولین کی ذرا بات کر لیں, جو آپ کہہ رہی تھی کہ سیولینز جو ہیں وہ ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ بات کا خیال ہے, ان کی گریونس ہے, سب کہتے ہیں اور بہت غلط کہتے ہیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بعد یا ان کی اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہوا؟ میرے خیال میں تو ایک عمومی جو جذبہ اور رویہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا اس چیز کے اندر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن کیا اس قسم کی بدنیتی اگر اس کو کہا جائے, وہ بدنیتی دوبارہ دہرانے سے معاملہ برابر ہو جاتا ہے؟ کیا ایک اور شخص کو ٹانگنے سے پھر ہم وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ آئین اور قانون کی بات بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہم کہیں نا کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں, کہ ہم نے ایک سویلین وزیر اعظم کو ہینگ کیا, ہم ایک فوجی کو ہینگ کریں گے تاکہ برابری کی سطح پہ آ جائیں. پھر یہ بات کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے. پھر یہ آئین اور قانون
کا خدا کا واسطہ ہے اس کو چھوڑ دیں بیچ میں سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات, یہ آئین اور قانون کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جمہوریت کا؟ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عوام کو فائدہ دینا. یہی مقصد ہے نا کسی بھی ریاست کا, کسی بھی حکومت کا, کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا, کہ پبلک کو اس کی سروس پبلک سروس پرووائڈ کی جائے. رائٹ. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جو ایلیٹس ہیں, جو 1% ہیں, یا جتنے بھی آپ شامل کر لیں ہمارے ملک کے, یہ تو سارے کا سارا منظرنامہ اور کھیل ان کے نام پہ بنا ہوا ہے. اور ہم سب آپ اس ایلیٹ کا حصہ بنتے ہیں. بحثوں میں مبتلا ہے جو لوگ یہ پاور کی گیم کھیلتے ہیں. کبھی اس میں ملٹری آ جاتی ہے, کبھی اس میں پولیٹیشین آ جاتا ہے, کبھی سول سوسائٹی آ جاتی ہے, کبھی میڈیا آ جاتا ہے. سب کے سب, اور کس کے نام پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اس عوام کے جن کو کہ ایک پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پورے اس نظام کے اندر. آج باہر نکل کے لیکن وہ ایک الگ بحث نہیں ہے, بحث نہیں ہے, الگ بحث نہیں ہے. آپ نے ہے. پوچھا نا کہ اس کا کرنا کیا چاہیے. جہاں پر ایک ایلیٹ ڈسکنیکٹڈ ہو اپنے عوام کے ساتھ, آپ کس جمہوریت اور کس آمریت کا ذکر کر رہی ہیں؟ جمہوریت اور آمریت تو ایک طرز عمل کا نام ہے. ٹھیک, ایک طرز عمل کا نام ہے. اس طرز عمل کا مقصد کچھ اور. مجھے یہ بتا دیں کہ جتنی شہری جو سویلین حکومتیں آئی ہیں ان سب نے کمال کام کیے. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, ان کے کوئی ایسٹس باہر نہیں ہیں, وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں, وہ کسی مجرم کو بچاتے نہیں کیا. لیکن وہ ریزن تو نہیں بن سکتا فوجی ٹیک اوور کا. فوجی ٹیک اوور کی کوئی وجہ نہیں بنتی, بالکل نہیں بنتی. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو اوتھ ہوتی ہے کیا صرف فوجی جنرل یا فوجی افسر لیتا ہے یا ایم این ایز اور سینیٹرز بھی لیتے ہیں؟ اس اوتھ کی وائلیشن جو کہ ایک جنرل کرتا ہے اس سے زیادہ بڑی یا کمتر ہے اس اوتھ کی وائلیشن. تو شہزاد چودھری صاحب, ہم پاکستان کو ایسی اس نہج پہ لے آئے کہ ہم کہیں گے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو اب ان کی بھی نہ ہو. اس لیے آپ اپنے اندر اور دراڑیں پیدا کر کے اپنے ملک کو مضبوط نہیں کرتے. ٹھیک, آپ ایک شخص کے پیچھے بھاگ کے قانون کی عملداری کا کام نہیں کرتے. سلیکٹو جسٹس کے تھرو آپ کام نہیں کرتے. اگر آپ کو جسٹس کرنی ہے چاہے ملٹری کے ہی ساتھ کرنی ہے, ٹھیک, آپ سول سوسائٹی کو, پولیٹیکل لیول کو بھول جائیے, آپ ٹریڈرز کو بھول جائیے اور ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک, آپ خدا را سے نے کہا نا 1958 سے سٹارٹ کر دیں. 1958 سے پھر 12 اکتوبر بھی بیچ میں آ جائے گا. کیونکہ وہ نہیں ہو رہا. 12 اکتوبر کا خوف کیا ہے؟ 12 اکتوبر کا خوف کیا ہے؟ 12 اکتوبر واز دی اوریجنل سن. 3 نومبر واز ناٹ دی اوریجنل سن. کوئی اس کو کہتا ہے یہ اس کا بچہ تھا 12 اکتوبر کا. میں کہتا ہوں یہ تو ایک لیگل ایکٹ تھا 232 کے نیچے, یا تو 232 غلط ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے اس کے بعد اس کی اوریجنل سن واز 12 اکتوبر, جہاں پہ ہم نہیں جا رہے, اس طرف جاتے نہیں ہیں, اس طرف جاتے نہیں ہیں. دیٹ از. اچھا, دوسری مجھے یہ بتائیے مقصد کیا ہوتا ہے ہر پنشمنٹ کا؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرنس. یہ تو پچھلے 6-7 سال سے یہ فوج تو جمہوریت کو تقویت دینے کے معاملے میں لگی ہوئی ہے, اس کو مضبوط بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ اسی کے اندر ہماری اس ملک کی بقا ہے, ہمارے ملک کے نظام کی بقا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جب ڈیٹر کرنا چاہتے ہو کسی چیز سے تو وہ تو آلریڈی ڈیٹرڈ ہے. یہ بات ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ پرویز مشرف کا ٹرائل فوج کا ٹرائل ہے. پھر ان کے وکیل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں قومیں ایسے مخمصوں میں پھنس جائیں, ٹھیک, جہاں پر کوئی اسکیپ نہ ملے, تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہاں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کرتی ہیں. وہ ریلائز کرتی ہیں کہ ہم سب کے سب گناہگار ہیں. ٹھیک, یہ سارے کا سارا آوائی بگڑا ہوا ہے. تو ریکنسیلیشن کرنے پرویز مشرف کے لیے بھی اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے نہیں, صرف تمام ساتھیوں کے لیے, بڑے بڑے پولیٹیشینس. آئی وانٹ ٹو نو نا, مجھے بتائیے نا, مجھے کیسے پتا لگے کہ ایک میرا پرائم منسٹر ہے جس کے اوپر ایک ایکٹ آتا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر, لیکن وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. But you given a solution. Your solution is truth and reconciliation. No. My solution is much more wider than that. Truth and reconciliation at every level of the society. لیکن ابھی تو ہم مشرف صاحب کی بات کریں نا, اعجاز بھٹ صاحب. مشرف صاحب کے معاملے کے ساتھ آپ معاملات کو اور بگاڑ پہ لے جائیں. لیکن ابھی ان کا کیا کریں؟ وہ تو بیمار ہے نا, ان کا تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. بیمار ہے یا کنوینئنٹلی بیمار ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے. ان کا اگر کوئی کہے کہ بیمار ہے تو بیمار ہے. بیمار ہے, لیکن سر جتنی بیماری ہے یہ کوئی ایسی بیماری اس رپورٹ کے مطابق تو نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو پھر اگر ملک سے باہر نہیں جائیں گے, ملک سے باہر وہ نہیں جا رہے, میری اطلاع یہ ہے, میں نے تحقیق کیا, ملک سے باہر وہ نہیں جا رہے. اور میرا آپ اطلاع دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ چلے بھی جائیں تو یہ حکومت بھی خدا کا شکر ادا کرے گی, یہ عوام بھی خدا کا شکر ادا کریں گے, اور میرا خیال ہے عام طور پہ, عمومی طور پہ فوج تو ڈیفینیٹلی خدا کا شکر ادا کرے گی, سمپلی بیکاز وی ول بگن ٹو فوکس آن آور ریئل ایشوز, کور ایشوز. جس کے اوپر تو ملک سے باہر نہیں جائیں گے, ملک سے اگر باہر نہیں جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی نہیں جا رہے, اس وقت نہیں جا رہے. کس وقت جائیں گے ہارون صاحب یہ بتا دیں؟ یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی بھیجیں گے, حالات یہ بتا رہے ہیں اس وقت. سچویشن فیصلہ کرتی ہے, آدمی فیصلہ نہیں کیا کرتے.
اس وقت وہ جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, فوج کے لیے ٹھیک نہیں ہے, حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, عدالت کے لیے ٹھیک. مشرف از نو ایشو فار پاکستان. But law and order is. Law and order applies to everybody, not to Musharraf alone. Not to Musharraf alone. اتنا بڑا 6 سال کے بعد سعود الفیصل صاحب پاکستان آئے. یہ میں آپ سے ہی پوچھنے آئی تھی کہ کیا بات ہوئی. نہیں, ہمارا میڈیا پچھلے 3 دنوں سے میں یہی دیکھ رہا ہوں جی کہ وہ آ رہے ہیں, مشرف جا رہے ہیں جی, شام 6 بجے وہ 6 تاریخ کو پہنچیں گے. ماضی کی تلخیات ہے اس کے ساتھ, اسی طرح سے ماضی میں ایک ایکشن ریپلے ہو چکا ہے. وہ اور بات نہیں. نواز شریف صاحب تو خود جانا چاہتے تھے, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. اینڈ یو تھنک مشرف صاحب نہیں جانا چاہتے؟ بالکل اس وقت نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ٹھیک. تو اب دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو ہم جو ہائپ بلڈ کریں گے, اس کی بات یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب بھی سنسیئر ہوں جو انہوں نے کہا کہ میں نے 12 اکتوبر پہ جو میرے ساتھ ہوئی میں نے معاف کر دیا. مطلب یہ اپیرنٹلی مطلب آج تک تو کیے نہیں. میں وہی بات کروں, انہوں نے کہا مطلب ان کی جو میں پرسنل سے نہیں تھا, یہ پرسنل نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے سمجھا دینا ذرا. یہ پرسنل نہیں تو اور کیا, یہ کہ قوم اور ملک کی. ڈو یو تھنک یہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب کا سب ٹرائل کے اوپر فوکس چلا جائے, فوج کے ساتھ بھی میری لڑائی ہو جائے, یا وہ چاہیے کہ وہ کمیونٹی باہر چلے جائیں؟ اس وقت ملک کی اکانومی کے حالات دیکھیں, اس وقت ملک کے لا اینڈ آرڈر کے حالات دیکھیں, اس وقت کراچی کے حالات دیکھیں, یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. اتنا بڑا ایشو ہے, اگلے مطلب یہ اگر ٹرائل چلتا رہے گا تو 6 مہینے اور کسی چیز پہ فوکس ہی نہیں ہوگا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, یہ تو پرائرٹیز اپنی اپنی ہوتی نا. یہ تو پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے کہ کس گورنمنٹ کی کیا پرائرٹی ہے. میں شور ہوں کہ یہ سنسیئر ہیں, یہ اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ملک میں تبدیلی لینا چاہتے ہیں, لیکن ان کی پرائرٹیز کیا ہیں یہ تو ابھی یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. اب اس ایشو کو اتنی ہائپ بلڈ کر دی ہے کہ پاکستان کی ہر چیز جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گی. نیو یارک ٹائمز سے لے کر اور عربی کے اخبار اٹھا لیں, خلیج ٹائمز اٹھا لیں, آپ یورپ میں چلے جائیں یا فارس میں چلے جائیں, ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ایکس چیف آف آرمی اسٹاف از بینگ ٹرائیڈ فار ٹریزن. ٹھیک, لیکن ہم صاحب کیا یہ 1999 کے بعد یہ جو تکون بن گئی تھی نا, مشرف, نواز شریف اور چودھری افتخار, یہ تکون اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ ان تینوں میں سے کسی کو ہاتھ لگایا جائے اور باقی 2 بالکل بے اثر رہیں یا ان کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے یا کوئی اسپرشن کاسٹ نہ ہو, ایک بالکل میرا خیال ہے خام خیالی تھی. ایک جب اس قسم کا معاملہ آنا تھا مشرف کا یا نواز شریف کا یا چودھری افتخار, یہ بندے ہوئے اور گندے ہوئے ہیں ایک مولڈ کے اندر. جب آپ ایک کو ٹچ کریں گے 2 خام خواہ سامنے آئیں گے. نواز شریف صاحب کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا, اور کس وقت میں لگا رہے ہیں, جب چودھری افتخار صاحب ابھی چیف جسٹس تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر تینوں کے تینوں بندے ہوئے ہیں. جب ایک کو ہاتھ لگاؤ گے دوسرے کا خام خواہ نام سامنے. حکومت کے پاس بھی تو عدالت کا حکم ہی تھا کہ آپ نے ان کے, تو وہی عدالت تھی نا, وہی عدالت تھی. کون سی عدالت؟ انہیں تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. چیف جسٹس عدالت دے ہی نہیں سکتی تھی. چیف جسٹس صاحب جب کسی معاملے میں, ایک اصول ہے ہمیشہ پوری تاریخ میں رہا ہے ہر مہذب معاشرے میں, صاحب معاملہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جو آدمی کسی چیز میں ملوث ہو وہ تو ملوث تھے, ٹھیک, وہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے. دوسرا جیسے کہ کہا شہزاد صاحب نے, کس طرح باقی لوگوں کو سب کو معاف کر دیا جائے گا. نواز شریف صاحب تو پیدا فوج کی گود میں وہ, انہوں نے لیڈر بنایا, انہوں نے ایک عام آدمی تھے, پارٹی میں بھی ان کی حیثیت تحریک استقلال میں کوئی نہیں تھی, انہیں وزیر بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, وزیر اعظم بنایا. تینوں عہدوں پہ انہیں فوج لے کے گئی, ایجنسیاں لے کے گئیں, کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں. وہ بری الذمہ ہیں قانون سے, قانون سب پہ نافذ ہوگا. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اس پہ کیس نہ چلایا جائے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب پہ چلایا جائے, قانون سب پہ نافذ ہوگا, سب سے زیادہ طاقتور. آپ کا پوائنٹ وہی ہے جو الطاف حسین صاحب کا بھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں. الطاف حسین صاحب کا تو اپنا زاویہ ہے نا جی. الطاف حسین صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا کہ مہاجر ہونے کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے, یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے. نہایت معقول دلائل جب موجود ہوں, بہتر دلائل. چودھری شجاعت نے اپنی دلیل دی, ہم سب بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں. تو وہ تو اس وقت جو ہیں الطاف حسین تو ریئیکشن میں ہیں اور دباؤ میں بھی ہیں, اور کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جن کی باتوں کو میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا, دباؤ قانون سب پہ نافذ کیا جائے, اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچا نہیں گیا. چیف جسٹس صاحب نے دھکیل دیا, پھر چودھری نثار صاحب نے جلدی کی کیس بنانے میں, انٹیریئر منسٹری سے کہا, اس کے ریپرکشنز کو سوچا نہیں گیا. ٹھیک, اس کو ٹھیک طرح سے نہیں. جب ہم اپنے پریجوڈس پہ چلتے ہیں ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم کمیونٹی سینس کی بات کرتے ہیں تو ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ رائٹ, لیکن کیا اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز ہیں موجود سعودی فرمانروا, کیا کہہ کے گئے ہیں؟ دیکھیں اس سٹیج پہ کچھ بھی نہیں میرے خیال میں, اور میں یہ آپ کو یہ جو آج سعود الفیصل صاحب نے کہا میں بالکل 100% سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں سامنے آیا ہوگا. وہ بچے ہیں وہ اس وقت اس طرح کی بات کیوں کریں گے بات؟
مجھے بتائیں نا کوئی اس نے اپیل کی ہے کسی نے، یا کوئی پھانسی لگنے لگی ہے کسی کو، یا کوئی عمر قید ہونے لگی ہے، ابھی تو مطلب آغاز ہی نہیں ہوا ٹھیک معاملات کا، اور آپ باہر سے وہ آگے بیچ میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں. نہیں، نواز شریف صاحب کے لیے بھی جب انٹرفیئر کیا تھا قطر نے اور سعودی عربیہ نے، میرے خیال 10 ماہ کے بعد 10 ماہ کے قریب انہوں نے سزا کاٹی تھی، اور پھر یہ شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ اس کیس میں کہیں ان کو کوئی ایسی سزا نہ مل جائے جس سے بعد میں ہو، تو پھر قطر اور سعودی عربیہ نے انٹروین کیا تو وہ باہر گئے. اس اسٹیج پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی بات کرے گا کہ باہر چلے جائیں گے. باہر جائیں گے جیسے ماجد صاحب نے کہا کہ فوج کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر حکومت کے لیے ہوگا کہ حکومت خود دن بدن اس دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. صحیح، لیکن یہ بات تو پھر اب ہے کہ یقیناً فوج کے لیے بہتر ہے، حکومت میں بھی پروبیبلی سپلٹ آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں اس معاملے میں، اور آج واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، تو پھر پرویز مشرف کیوں نہیں چاہتے کہ وہ چلے جائیں باہر؟ نہیں، دیکھیے پرویز مشرف صاحب تو اس لیے نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اگر اس طرح جاتے ہیں یا ابھی چلے گئے تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ بھاگ گیا کمانڈو. ان کی اپنی ایک سوچ کا ای سی ایل سے تو وہ چاہتے ہیں ان کا نام ریموو ہو جائے. دیکھیے بات سنیں، ای سی ایل کا مقصد یہ ہے، یہی چاہتے ہیں ایگزیکٹلی. دیکھیے ای سی ایل کا مقصد یہ ہے کہ ای سی ایل اگر میڈیکل رپورٹ اس قسم کی آتی ہے اور یہی عدالت جس نے ای سی ایل کے اوپر ڈالا ہے، یہی عدالت آرڈر دیتی ہے کہ نہیں اس کو جانے دیں، یہ مریض ہے، اس کو اجازت ہے جانے کی، تو پھر تو ای سی ایل تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. ای سی ایل از ناٹ اے میجر آف دیٹ کائنڈ. ای سی ایل تو اس وقت دیا گیا جب یہ آئے اور انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا سندھ کورٹ میں، تو انہوں نے ساتھ ای سی ایل پہ ڈال دیا کہ آپ پہ مقدمے بہت زیادہ ہیں. تمام مقدمے پہ بریت ہو گئی یا کم از کم ان کی وہ ہو گئی، بیل ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو ایک رہ گیا تھا، یہ مقدمہ بعد میں آیا. تو اس لیے ہمیں اگر اس تسلسل میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک لاجک ہے، ہر چیز کی ایک ریزن بنتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ہر چیز کو یہی حکومت، یہی ملٹری، یہی جوڈیشری مل کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، لیٹ می ٹیل یو، اس کا فیصلہ ہمیشہ سیاسی ہوگا. یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ اس ریاست کو لے کے چلنا آگے ان کی ذمہ داری ہے. اور ان کو نظر آتا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ ہوگا تو معاملات آگے لے چلیں گے، وہ ملک کو آگے لے جائیں گے. وہ کوئی تباہی تو نہیں چاہتے اس ملک کی، خدا نخواستہ. اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوگا، اور ان کا اگر ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوگی تو آرام سے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہارون رشید صاحب پھر ہم کیا وجہ ہے کہ فرض کریں گے پرویز مشرف صاحب کے اوپر یہ مقدمہ چلتا ہے، ان کو سزا بھی ہوتی ہے، تو کیوں اس سے ہم سمجھیں کہ پوری فوج امبیرس ہوگی؟ کیوں؟ ایک انڈیویجول ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے، اپنی تھنکنگ ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے نا. ہر اخبار نویس اور وہ اخبار نویس بھی جنہیں نہ انگلش لکھنی آتی نہ اردو لکھنی آتی، بلکہ پنجابی میں بھی ٹھیک گفتگو نہیں کر سکتے. ہمارے وزیر اطلاعات کی طرف وہ فلسفی بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج کے آدمیوں کو کبھی سزا نہیں ہوئی. کتنے فوج کے آدمیوں کو سزا ہو چکی، کتنے لوگوں کو سزا ہو چکی. یہ لائن آتی ہے انڈیا سے، یہ لائن آتی ہے اسرائیل سے، یہ لائن آتی ہے امریکہ سے، اس لیے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام درد سر ہے، اسرائیل کا بڑا لاڈلا ان کا بچہ ہے. انڈیا کو اس علاقے کی چودراہٹ دینی ہے، پاکستان کو سکم اور بھوٹان بنانا چاہتے ہیں. ایک تنقید فوج پہ وہ ہے جب وہ ماشاء اللہ لگاتی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، کسی کو حق نہیں، جو مرضی ہو، یہ قوم اپنے آپ کو بہتر بنائے، خراب کرے. یہ پالیٹکس اسی طرح ٹھیک ہوگی، مہلت دی جائے گی تو ٹھیک ہوگی، اچھی لیڈرشپ آئے گی. اگرچہ وہ سیولین بھی رکاوٹ ہے، نہ بلدیاتی ادارے بناتے ہیں، نہ پارٹیوں میں الیکشن کراتے ہیں. بہرحال وہ تو مارشل لا لگانے کا تو کسی کو کوئی حق نہیں، سیاسی کھیل کھیلنے کا کوئی حق نہیں، کھیل کھیلنے کا کوئی حق نہیں. اس میں ڈیفرینشیٹ کریں. دیکھیے، ایک یہ پاکستانی عوام کے مفادات، اس کے لحاظ سے آپ پاکستان آرمی پہ تنقید تو کیا، اس کی تشکیل 9 کر دیں، ٹھیک، لیکن ہمارا اتھارٹی کے ساتھ کریں گے، مشورے کے ساتھ کریں گے، سوجھ بوجھ کے ساتھ کریں. ایک وہ ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ ملک گوارا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو، خود اس ملک کے اندر ملحد کو گوارا نہیں ہے، کٹ ملا کو گوارا نہیں ہے. یہ ملک، یہ قائد اعظم کے مخالف کون لوگ تھے، یہ ان کو گوارا نہیں ہے. طالبان کون ہے، یہ پروگریسو، ہمارے ساتھ جب مجلسوں میں یہ بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں تو یہ پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اخبار میں چھپا ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ یہ یہاں ایک کانفرنس ہوئی، اردو کانفرنس لاہور میں، اس میں یہ خبر چھپی جس اخبار نے کرایا تھا، اس میں یہ پاکستان ایک عجیب الخلقت بچہ ہے. 76.5% لوگوں نے اسے ووٹ دیا تھا. اس کے لیے ایک صدی کی جدوجہد ہوئی تھی سر سید احمد خان سے لے کر 47 تک. یہ ساری جدوجہد ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی. یہ ہمارا ملک ہے، یہ میرا گھر ہے. میرے گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے. فوج کو نہ اس میں ریلیٹ کیا جائے. جو قصوروار ہیں
سیاستدان بھی، فوجی بھی، جو انڈیویجلز کا جرم ہے. اس ملک کا جرم نہیں ہے کہ اس کو حفاظت سے محروم کر دیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اسے ریڈیکول کیا جائے. بس کافی ہو گیا، اب ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور دیکھیے نواز شریف کی چھتری تلے کون ہے، کون آدمی کس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا، کن لوگوں سے وہ مشورہ کرتا ہے. پرویز رشید کن اخبار نویسوں کے ساتھ رابطے میں ہے. ہمیں احمق نہ سمجھیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ہم بہت چیزیں ان سے زیادہ ایک جملہ ایڈ کر دوں. ہم عام طور پہ اکانومی کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ مورل اکانومی ہے. پاکستان کی مورل اکانومی جب تک ریسٹور نہیں ہوتی، ریکور نہیں ہوتی، یا بنتی نہیں. مورل اکانومی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی کہیں سے شروع نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اس زمانے سے شروع کریں تو سے شروع کریں. آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ اس کو کہہ رہی ہیں جو کہ یہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکراس دا بورڈ، اور اس کے لیے مورل اکانومی بنے گی تو پھر حقوق بنیں گے اس قسم کے تمام چیزوں کو. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، اعجاز الحق صاحب اینڈ ہارون رشید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مگر کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکے. ان کے سے یقیناً معذرت. بات صحیح ہے، اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی اکراس دی بورڈ، لیکن اکاؤنٹیبلٹی شروع ضرور ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کہیں سے بھی آغاز ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.